हमारी ख़वातीन में तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे चेयरमैन NDA राणा जब्बार साहब, चेयरमैन PHA एजाज खिजवा साहब, और इनका हवाला PHA से ज़्यादा मेरी नज़र में है मुल्तान में तहरीक इंसाफ की बुनियाद और झंडा को तारीफ करवाने वाले एजाज खिजवा साहब, हमारे चेयरमैन साहब, साबिक काउंसलर्स और PP 215 और PP 216 के वाजिब एहतराम मेरे साथियों, मोहसिनों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस पुरवकार तकरीब के मेज़बान मैं आपका बहुत मशकूर हूँ भाई साहब। आप एक पुराने सियासी वर्कर हैं और बड़े सियासी नशे को फराज भी आपने देखे हैं, और आपने मरहूम महफूज मलिक सलाहुद्दीन डोगर का जिक्र किया कि आपका उनके साथ 30 साल या जितना अर्सा वो हयात रहे आपका उनके साथ ताल्लुक़ रहा। और मुझे भी इस बात का मैं ये बरबला एतराफ़ करना चाहूँगा कि अभी 2013 में अभी मैंने फैसला नहीं किया था, उस वक़्त NA 150 था जो आज NA 156 है। तो उन चंद हज़रात में जो मेरे पास खुद तशरीफ़ लेकर आए और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप NA 150 से इलेक्शन लड़े, राजा अब्दुल गफ्फार साहब आप उनमें से एक थे। मैं आज रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, उस कमरे में आप थे और गालिबन 1-2 और लोग थे, और मैंने आपसे कहा कि शहर में इस हल्के से मेरी वाक़ियत ही नहीं है, मैं तो गरीब बहनों को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो यूनियन काउंसिल से वाकिफ ही नहीं हूँ। और आपने कहा तुसी फैसला से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करना था, और दोस्तों की, आप दोस्तों की जो तशरीफ़ फरमा है, आप लोगों की काबिज थी, आपकी मेहरबानी थी कि अल्लाह ने सबब बना दिया। और कहते हैं ना कि सब तेरा करम में आता कि बात अब तक बनी नहीं। मैं जो मेरे मीडिया के बहुत ही वाजिब और एहतराम दोस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगर आप तशरीफ़ रखें, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, जिन मौसमों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा आपके सिर्फ खड़े होने की वजह से। आप अगर मेहरबानी, कुर्सी आपके लिए लगवाई है, आप ही के लिए लगवाई है, अगर आप बैठ जाएंगे तो आसानी पैदा हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए। भाईजान बैठ गए, आप ही बैठ गए, आप भी बैठ गए कितना यार, किस मेरी कुर्सी पे आके बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो आप हटे इधर आगे से। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरा मुल्तान हमारा है, हम पूरे मुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी क़यादत पर एतमाद किया, हम लोगों का फ़ायदा करते रहेंगे। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचाते रहें। मुल्तान शहर की तरक्की हमारा नस्बुल ऐन है। हम हमेशा जब भी, उन्होंने मलिक आमिर डोगर की तरफ इशारा किया और कहा कि मलिक आमिर डोगर और मैं जहाँ पर भी बैठते हैं, वज़ीर आज़म के साथ हों या कहीं पर भी हों, तरक्याती मनसूबों की बात हो तो हम मुल्तान की तरक्की की बात करते हैं। चीज़ें पोशीदा रख सकता है, हम एक दूसरे से ऊंच नीच कर जाते हैं। आप बताओ, उस जात से कुछ चीज पोशीदा रह सकती है? दिलों के राज वो जानता है, इंसान की हकीकत
وہ پہچانتا ہے۔ میں آج برملا ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد عمران خان کے اعتماد کے ساتھ اگر آج مجھے یہاں بھیجا ہے، پہنچایا ہے، تو آپ سب حضرات ہیں، آپ کی کاوشوں نے یہاں مجھے پہنچایا ہے۔ لیکن میں نے کل PP 217 کے لوگوں سے گرین لینڈ میں عرض کیا ہے، میں نے کل رات کو PP 213 کے لوگوں سے وسیم خان بادوزئی صاحب کے ہاں ذکر کیا 2 حلقے، اور آج یہ 2 حلقوں کا اجلاس ہے، نمائندہ اجلاس ہے PP 216 کا اور 15 کا، اور رات کو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں آج اللہ کا شکر بجا لا کر یہ کہتا ہوں، جو مجھے ملنا تھا، میرے پاس سنو بیٹا، یہ فون بند کرو کہ بات کر لو۔ ملتان میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، ہم ہمیشہ عوام کے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں۔ ملتان کی عوام کا شکریہ جس نے تحریک انصاف پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو وزارت کی لالچ ہو سکتا ہے کسی کو ٹکٹ کی لالچ ہو سکتا ہے کسی کو قومی سیاسی چیز کی لالچ ہو۔ آج میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں ان لالچوں سے برتر ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ اور اس لیے میں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز پہ؟ کسی دنیاوی چیز کا نہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ جھوٹ کی مانند ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے۔ میں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسا ساتھ دیا جس کا میں قابل نہ تھا نہ ہوں کہ اس کی صحبت میں مجھے مولا نے 3 مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کرتا اور اس کی صحبت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اپنے حبیب کے روضے کی زیارت نہیں، ان کے حجرے میں داخلے کی اجازت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز کیا مل سکتا ہے؟ اللہ، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جو میں نے پانا تھا میں نے پا لیا، جو میں نے پانا تھا میں نے پا لیا، اور یہ اس کا کرم ہے۔ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہوں، اور اس کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہوں کہ اللہ تو نے ناچیز پر کتنا کرم کر دیا، اس قابل نہ تھا۔ پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں تو کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے نسبت کا سہارا مل گیا، اور وہ نسبت جس پر ملتان فخر کرتا ہے، وہ نسبت جس کو علماء کہتے ہیں ملتان کے رکن عالم کا مزار ملتان کے لیے ایسے ہے کہ شہر ملتان پر کسی نے دستار سجاتی ہو، دستار سجاتی ہو۔ یہ حضرت شاہد الدین عالم ابوالفتح قطب الاقطاب کا مقام ہے، یہ علماء اہل سنت کا یہ ایک میں آپ کے سامنے ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں، تو شاید اس نسبت کا کوئی وسیلہ ہو، کیونکہ مجھ پہ تو کوئی ایسی خوبی ہے نہیں۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے محسنوں، مجھے ملتان شہر کا MLA بنانے والوں، میں برملا کہنا چاہ رہا ہوں، اب جتنے دن
سیاست کروں گا، چاہے ایک لمحہ کی، ایک دن کی، ایک مہینہ کی، ایک سال کی، انتخابات اگلے کی جتنا وقت کی، اب جتنے دن سیاست کروں گا اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی بڑے مقصد کے لیے کرنا چاہوں گا، اور بڑے مقصد کی سیاست اور اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے کسی بڑے مقصد کو پانے کے لیے۔ جب انسان کا لالچ اس پر حاوی آ جائے اللہ وہ پھر سر محبوب بھی ہو جاتا ہے، گھٹنے بھی ٹیکتا ہے، مفادات کا قیدی ہو جاتا ہے۔ جب انسان مفادات کا قیدی ہو جائے وہ پھر کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کھو دیتا ہے، اور وہ پھر سچ بولنے سے کترانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مروت آ جاتی ہے، مروت آ جاتی ہے، اور مروت اور ضرورت جو ہے وہ انسان کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ آج اس عزم سے اس حبیب نے جو کرم کر دیا ہے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذات کی اور مفادات کی غلامی سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے اور نبی کی غلامی کا قائل کر دے۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے آبجیکٹو، یہ ہے نظریہ جس کے تحت انشاءاللہ جتنے چند لمحے رہ گئے ہیں، زیادہ نہیں رہ گئے، کتنے تھوڑے رہ گئے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں، میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ذہن میرا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں ہم تو اب کہتے ہیں نا میچ کے آخری اوور کھیل رہے ہیں، کیونکہ بہت 36 سال بہت پیریڈ ہے یار، 36 سال مسلسل سیاست سے آنا اور رہنا اور عزت اور دامن مٹانا آسان کام نہیں ہے میرے دوستوں، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ نیت بھی صاف تھی، دامن بھی صاف ہے اور ہاتھ بھی صاف ہے انشاءاللہ۔ اور اسی بنیاد پر میں نے عمران خان صاحب اپنے چیئرمین کو کہا، وہ چیئرمین پہلے ہیں، وزیر اعظم بعد میں ہیں، میں چیئرمین اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جماعت کے صرف چیئرمین نہیں ہے، عمران خان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہے، اور جو سیاست سمجھتے ہیں، جو عوامی سیاست سمجھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، عمران خان کی تحریک انصاف میں وہ حیثیت ہے جو پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہے یا تھی، کیونکہ بانی تھا، یہ بانی ہے، اس نے پیڑ لگایا تھا، اس نے پیڑ لگایا ہے، اس پیڑ کا ثمر بہتوں نے کھایا ہے، اور اس پیڑ کا ثمر بہت کھا رہے ہیں جن کو میں حکمران میں نہیں تھا کہ منتخب ہو کر ان ایوانوں میں پہنچ جائیں گے۔ آج وہ عمران خان کے بل بوتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو ان کی پہلی حکمران نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ان سے بھی کہا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، عمران خان صاحب، آپ نے سیاست کی بنیاد رکھی، آپ نے سیاست کی بنیاد رکھی تبدیلی کے لیے، پارٹیوں کی کمی نہیں تھی، لوگوں کے پاس بے پناہ مواقع تھے، بہت سی جماعتیں، بہت سے نشان، بہت سے جھنڈے پاکستان کی سیاست سے متعارف ہو چکے تھے، موجود تھے، کیوں آپ نے سیاست سے لڑ رکھا؟ کیوں آپ نے نیا جھنڈا لہرایا؟ کیوں آپ نے سوتی ہوئی قوم کو جگایا؟ اس لیے کہ آپ نے محسوس کیا اپنی فلسفی ایکٹیویٹی کے بلبوتے جب شوق خرچ کے لیے نکلے، نمل کے لیے نکلے، تو آپ نے اپنی
فلانتھروپک ایکٹیویٹی کے ذریعے جب آپ نے لوگوں سے رجوع کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ لوگ اس گلے سڑے نظام سے تنگ ہیں، لوگ کرپشن سے تنگ ہیں، لوگ معافیات سے تنگ ہیں، لوگ لوٹ کھسوٹ سے تنگ ہیں، اور آپ نے ان کی آواز کو سنتے ہوئے تحریک انصاف کتاب لے جائے، اور پھر ایک صبر آزما سفر تھا، ایک لمبا صبر آزما سفر تھا، اور اس سفر میں بہت سے نشے و فراز آئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جو صاحب آپ کو پتا ہوگا، جب آپ ٹکٹیں لے کے پھرتے تھے لیکن آپ کی لیتا کوئی نہیں تھا۔ غلط کیا ہے؟ 1997 کے انتخابات کو ذہن میں لائیے، 25 جون سپورٹس گراؤنڈ کے جلسے کو ذہن میں لائیے، وہ وقت بھی تھا عمران خان کبھی میرے در پہ، کبھی آپ کے در پہ، کبھی آپ کے در پہ جاتا تھا، کہتا تھا کہ آؤ بہن پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تو کہتے تھے جی انشاءاللہ اچھی بات ہے، جائے شاید پیر پیر دیے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ مجھے خان نے بتایا ہے، میں نہیں بتایا، مجھے خان نے خود بتایا ہے، لوگ کہتے ہیں مشورہ کر کے بتائیں گے، سارے کی بات ہے نا، یہ تمیز والا جواب۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کا سفر جاری رہا، آپ گھبرائے نہیں، بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ نہیں تھے، بڑے بڑے سیاسی خاندان آپ کے ساتھ نہیں تھے، عمران خان اپنی